जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेहतमंद सरगर्मियों के हवाले से कितनी ज़रूरी हैं ये बच्चों के लिए, ताकि उनकी जहनी नशोनुमा पर तवज्जो दी जा सके, उसको बेहतर बनाया जा सके। और जहाँ जहनी नशोनुमा को बेहतर बनाना है, वहीं बच्चों की जो है वो फ़िज़िकल हेल्थ पर भी तवज्जो देनी है। कैसे दे सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करते ब्रेक पर जाने से कबल, और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी टीम ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, आइए वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। एक सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग रखता है। ज़हन और जिस्म का आपस में गहरा ताल्लुक है। तहकीक से साबित है कि जिस्मानी सरगर्मियां आपके दिमाग में ऐसे कीमियाई मादे खारिज करती हैं जिनसे आप न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि ज़हनी तौर पर भी खुद को तंदुरुस्त और तवाना महसूस करते हैं। जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेना दरअसल अपनी ज़हनी और जज्बाती सेहत की जानिब पहला मजबूत कदम है। जब आप अपनी जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाते हैं तो आप खुद को ज़हनी और जज्बाती तौर पर तवाना महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर वर्जिश से न सिर्फ दिल और फेफड़े मजबूत होते हैं बल्कि ये इंसान के मूड में बेहतरी का बायस है। ज़हनी सेहत और खुशी और राहत की कैफियत का दारोमदार जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती पर होता है। अगर इंसान जिस्मानी तौर पर सेहतमंद नहीं है तो उसके असरात ज़हनी कैफियत पर भी मुरतब होते हैं, क्योंकि दिमाग ही इंसान के सारे जिस्मानी निज़ाम को कंट्रोल करने का जरिया है। जिस्मानी सेहत में बिगाड़ की वजह से इंसान दिमागी बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिससे कि बहुत सी आसाबी और नफ्सियाती बीमारियां जन्म लेती हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि दुनिया भर में इस वक्त तकरीबन 50 करोड़ अफराद किसी न किसी दिमागी आर्जे में मुब्तला है, जिनमें सबसे ज्यादा पाई जाने वाली दिमागी बीमारी डिप्रेशन है। जिस्मानी सरगर्मियों में रोजाना की बुनियाद पर जिन चीजों का इंतखाब किया जा सकता है जो आपकी जिस्मानी और जज्बाती एहसासात पर असरअंदाज होती हैं। अपनी जिस्मानी तंदुरुस्ती का ख्याल रखने में मदद के लिए भरपूर नींद लें, जो खाना आप खाते हैं उसके बारे में जानें, वर्जिश करें, धूप में बैठने के लिए वक्त निकालें। मोतदिल जिस्मानी सरगर्मियों में वर्जिश, तेज भागना, तैराकी, साइकिल चलाना, टेनिस खेलना, बाग में घास काटना, हाइकिंग करना, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेलना, फुटबॉल, रग्बी, रस्सी कूदना, हॉकी खेलना, मार्शल आर्ट्स और योगा वगैरह शामिल हैं। जी रिपोर्ट आपने देखी, और रिपोर्ट से भी हमें यही मैसेज मिलता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा बेहतर हो तो उन्हें बहुत सारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करना हमारी ज़िम्मेदारी, और ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो कि उनकी हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करें। कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, इसके हवाले से हम सिद्रा से जानेंगे। सिद्रा, कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस में जानना चाहूँगी उन बच्चों के हवाले से कि जिनका जिक्र हुआ कि जो एक कमरे में बैठे रहते हैं अपने गैजेट्स के साथ, उनकी ज़हनी कैफियत किस तरह से जो है वो असरअंदाज हो रही है इस चीज़ से, और उनके जहन में कैसे पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ये हुआ कि जब हम देखते हैं कि बच्चे बिल्कुल अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी से निकल के स्क्रीन टाइम जो फोकस्ड हैं और इतनी गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनकी हेल्थ के ऊपर। तो सबसे पहले फ़िज़िकल एस्पेक्ट को अगर हम डिस्कस करें तो बच्चों के अंदर इनएक्टिविटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लेथार्जिक हो रहे हैं, फटीग का आंसर ज़्यादा है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है बच्चों में, और फिर उसके बाद वो होपलेसनेस की तरफ चली जाती है। जैसे भी आपने रिपोर्ट में देखा कि डिप्रेशन एक बढ़ता हुआ मर्ज है, और ये डिप्रेशन बच्चों के अंदर भी आ रहा है। और हम ये समझते हैं कि डिप्रेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि सिर्फ यूथ जो सफ़र कर सकती है या फिर ओल्ड एज के लोग इससे सफ़र कर सकते हैं, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि 13 साल के बच्चे सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, सुसाइडल आइडिएशन के साथ आ रहे हैं, वॉयलेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब आप ये एक गेम है जो जिसके ऊपर बैन लगा, पबजी, तो आप देखें कि उसकी वजह से कितनी ज़्यादा सुसाइड केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि आप जब बच्चे को कोई भी गैजेट पकड़ा रहे हैं तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि उनकी तो जान छूट गई है, बच्चा जो है वो चुप करके लगा हुआ है, लेकिन उस चुप करके लगने वाली ड्यूरेशन के अंदर वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है कि जिसके अंदर वो इतना मगन है कि वो आपको भी तवज्जो नहीं दे रहा और अपनी सराउंडिंग्स को बिल्कुल वो भूल चुका है। तो हमारे यहाँ पेरेंट्स का ऐसा बिल्कुल भी यानी कि रोल नहीं है जहाँ पे वो बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। साइकोलॉजिकल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूरोकेमिकल चेंजेस होती हैं, जिसे हम जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को, हमारी ब्रेन हेल्थ को, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं।
ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ موبائل فون یا اسکرین سے بلو ویوز نکلتی ہیں جو کہ آپ کی سلیپ پیٹرن کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں. سلیپ پیٹرن ہوا بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کا اور میرا سلیپ پیٹرن صرف 2 دن کے لیے ڈسٹرب ہو جائے تو ہم سائیکولوجیکل پرابلم کا شکار ہو جائیں بالکل گے ایسے ہی ہے. صرف 2 دن میں ہی. تو یہ جو بلو ویوز ہیں یہ آپ کی ایک تو برین کی شرنکنگ کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے میرے پاس ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہ بچوں کا MRI کروایا تو ڈیو ٹو ایکسیسو یوز آف سوشل میڈیا اور ڈیو ٹو ایکسیسو یوز آف گیجٹس ان کے برین سائز میں شرنک آ رہا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس حد تک یہ خطرناک ہے کیونکہ آپ کے برین کو آکسیجن چاہیے. آپ کا برین جو ہے اس کی بھی ایک خوراک ہے اور وہ خوراک کیا ہے؟ وہ ہے آکسیجن. آکسیجن کے بعد جو دوسری اس کی خوراک ہے وہ ہے گلوکوز. گلوکوز آپ اپنے برین کو کیسے دیتے ہیں؟ کبھی آپ کوک پی لیتے ہیں, کبھی آپ کوئی ایسے فزی ڈرنکس پی لیتے ہیں تو وہ 0 سے اٹھتا ہے آپ کا جو شوگر لیول اور وہ 200 پہ جاتا ہے, اسپائک پہ جاتا ہے. اور جب وہ اسپائک سے پھر دوبارہ سے وہ 0 پہ آتا ہے تو پھر آپ کو ارج ہوتی ہے بچوں کو کہ اب ہم فاسٹ فوڈ کھائیں کیونکہ وہ گلوکوز کا ایک بہت ہی ایکسیسو مین ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ڈائٹ بھی ہماری ایسی ہے جو برین ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہم ہر وقت کی کنزمپشن کر رہے ہیں, یہاں پہ یہ بھی میں ایڈ کروں گی کہ جو ہم دیکھتے ہیں, جو ان پٹ ہے ہمارا, بے شک ہمارا آنکھوں سے ہے, بے شک ہمارے کانوں سے ہے, ہم جو دیکھ رہے ہیں ہماری وہی پرسنالٹی بنتی چلی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اگر آپ کا ان پٹ جو ہے وہ ہر وقت وائلنس اورینٹڈ ہے یا پھر یا بچہ آپ کا گیمز ہی ایسی کھیل رہا ہے جس میں مار دھاڑ ہے, ایک دوسرے کو مارنا ہے اور خود بس جیتتے چلے جانا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر اس کی پرسنالٹی پر آ رہا ہے. اس کی پرسنالٹی اسی طرف ٹلٹ کرتی جائے گی. وہ جیسے ہی وہ گیجٹس کو چھوڑے گا وہ اٹھے گا, جا کے چھوٹے بھائی کو ایک تھپڑ لگا دے گا, کسی دوسرے کو وہ بائٹ کر دے گا. تو ایسے جب پرابلمس کے ساتھ بچے آتے ہیں تو ان کی ہسٹری پتہ چلتی ہے کہ پیرنٹس ان کو ٹائم نہیں دے رہے. اچھا, اور اب آپ دیکھیں کہ جب پیرنٹس ٹائم نہیں دے رہے تو پیرنٹس اس فری ٹائم میں کیا کر رہے ہیں؟ پیرنٹس اپنے موبائل فون کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور پھر وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ ان کا بچہ, دیکھیں یہ سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں اور یہ دیکھیں جتنے بھی پیغمبر گزرے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز سکھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے رول ماڈل بننا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ 1 گھنٹہ دے صرف اپنے جو بھی کسی بھی گیجٹ کو, تو آپ کو 24/7 آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا اس کے سامنے. میرے پاس ایسی کیسز بھی ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو میں جن دیکھ کے میں فخر کرتی ہوں کہ یہ اپنے بچوں کو کوئی بھی گیجٹس نہیں دیتے ہیں اور بچے IT اورینٹڈ ضرور ہیں لیکن ایڈکٹ نہیں ہیں. دیکھیں اب یہ جو یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ہماری ایک بک ہے جسے ہم کہتے ہیں DSM-5. DSM-5 کے اکارڈنگلی ہم کسی بھی انسان کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس کو کیا پرابلم ہے. DSM-5 کے اندر کچھ نئی بیماریوں کا اضافہ ہوا ہے جس میں سیلفی ایڈکشن, انٹرنیٹ ایڈکشن, موبائل فون ایڈکشن اور گیمنگ ایڈکشن, یہ سب کچھ ایڈکشن کے اندر شمار کیا جاتا ہے. اور کیونکہ میں ایک ایڈکشن کا سینٹر رن کر رہی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ایڈکشن کے جو علامات ہیں اور جو گیجٹس کی علامات ہیں وہ سیم ہیں. اگر میں آپ کو ان کی علامات بتاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھیں جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کا موبائل فون نہیں بھی ہے پاس تو آپ کو فیل ہوگا کہ وہ کہیں بج رہا ہے. آپ کو ارج ہوگی, یہاں تک یہ دیکھا گیا ہے کہ 1 منٹ کے اندر لوگ 21 بار بھی اپنے موبائل فون کے بارے میں سوچتے ہیں یا پھر اس کو سرچ کرتے ہیں یا اس کو اسکرول کرتے ہیں. اور یہ جو ہماری جو سیٹنگ ہے موبائل فون کی جس میں ہم نے اننیسیسری نوٹیفیکیشن آن کیے ہوئے ہیں, کووڈ کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوئے اور جب وہ میرے پاس آتے تھے تو میں انہیں یہ کہتی تھی کہ موبائل فون کو دور کر دیں, کیونکہ جب آپ کاؤنٹ ڈاؤن کی دوڑ میں پڑ جائیں گے تو یہ ہر وقت آپ کو پریشرائز کرتا رہے گا. اور جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں آج کل کے بچے بہت زیادہ ڈیجیٹل بچے ہیں, وہ ان کو بہت زیادہ اویئرنیس ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو ہر وقت جو گیجٹس ہیں وہ دے کے رکھیں گے تبھی وہ معاشرے کے ساتھ چل سکیں گے. دیکھیں لیکن سدرا والدین کی طرف سے یہ بھی تو پرابلم ہے, یہ بھی تو کمپلین سامنے آتی ہے کہ بچہ ٹرینڈز کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے میں ٹرینڈ چل رہا ہے, اس کا پیئر گروپ جو ہے وہ فلاں گیم کھیل رہا ہے, اس لیے ہمارا بچہ بھی گیجٹ مانگ رہا ہے اور اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کے پاس الگ گیجٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی اس ٹرینڈ کا حصہ بن سکے, اس فیشن کا حصہ بن سکے. ہما اس کو میں ایک ایگزامپل دوں گی جو آپ کی اور میرے دور کی ہے کہ ہمارے دور میں بھی ایسے بہت سے بچے ہوتے تھے جو رات کو دیر تک باہر رہتے تھے لیکن ہمیں رہنا الاؤ نہیں ہوتا. بالکل, یہ باؤنڈریز جو ہیں یہ سیٹ کرنا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. اگر ایک بچہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحیح رستے پہ نہیں چل رہا, بعض اوقات پیرنٹس کو ایک چیز ٹھیک نہیں لگ رہی ہوتی, شاید وہ دوسرے پیرنٹ کو ٹھیک لگ رہی ہو, تو وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. ہم نے اپنے بچے کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرے بچے کے لیے کیا ڈوز ہیں اور کیا ڈونٹس ہیں. یہاں پہ جب ہم دوسروں کی روش پہ چل پڑیں گے تو اس میں ہمارا اپنا بچہ بھی سفر کرے گا. یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ, جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں یہ سب لوگ ذرا, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو سننا کہ دیکھیں اگر یہ گیجٹس اتنے ضروری ہوتے
تو جو فیس بک کے آنر ہیں, جو ایپل کے آنر ہیں, جو ان لوگوں نے اپنے گھر ایسے ڈیزائن کیے ہیں کہ جہاں پہ موبائل کی ویوز بھی نہیں آ سکتی, بالکل ایسے ہی. تو جو پوری دنیا کو اڈکٹ کروا رہے ہیں وہ خود اس چیز کو استعمال بھی نہیں کرتے, اور انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی بھی ان کے گھر کے اندر کسی بھی گیجٹس کا نام تک نہیں ہے, بلکہ ٹی وی تک نہیں ہے. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اتنی ہیلدی چیز ہوتی تو وہ لوگ جنہوں نے اس کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروایا اور ان کا سورس ان کے پاس تو پتہ نہیں کون کون سے گیجٹس ہوتے, کس طرح کے ہوتے. اسٹیو جابس نے مرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو, بل گیٹس نے اپنے بچوں کو آج تک گیجٹس نہیں دیے. ہمارے ہاں محبت جتلانے کا انداز ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کی ہر غیر ضروری خواہش کو پورا کرو, جبکہ ہمارے بڑے یہ کہتے تھے کہ بچے کو سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن دیکھو شیر کی نگاہ سے, لیکن وہ جو شیر کی نگاہ ہے نا وہ ہمارے پیرنٹس نے بالکل چھوڑ دی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں کہ پراپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, تو کچھ ذمہ داریاں اسٹیٹ کی بھی ہیں, کچھ ایسے قوانین بھی مرتب ہونے چاہیے جن کا ذکر ابھی سدرا نے بھی کیا کہ ایک ایسی گیم جو کہ پتہ چل رہا ہے, جس کے حوالے سے ہم اویئر ہیں, آئے دن ہم نیوز سن رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہو یا ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ, کہ وہ بچے کے لیے نقصان کا سبب بن رہی ہے, وہ بچوں کے اندر وائلنس بھی جنریٹ کر رہی ہے, اور بچے ایک دوسرے کے ساتھ بھی جو ہے وہ وہی حرکات و سکنات کر رہے ہیں جو کہ اس گیم میں وہ کرتے ہیں. تو ایسی چیزوں پر بین ہونا کتنا ضروری ہے؟ اگر بین کیا بھی جاتا ہے تو اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پراپر بین نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں سے بچے پراکسی کے تھرو جو ہیں اس کو اویئر کر دیتے ہیں, اور پھر وہ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہاں سے نہیں, یہاں سے کھیل لو, یہاں سے نہیں, یہ کر لو. اس کے لیے سخت قوانین کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, بین کرنا یہ کبھی بھی سلوشن نہیں کسی چیز کا. اب ایک لائبریری میں ایک کتاب اچھی نہیں, آپ پوری لائبریری بند کر دو. اب جس طرح پب جی پہ بین لگا ہوا ہے, آپ والی بات کے پراکسی سے بچے پہنچ جاتے ہیں. بچوں کا کنیکشن پوری دنیا میں ہوتا ہے, ان کا کنیکشن بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہیکرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بچے بڑے تیز ہیں ان چیز میں. بین کرنا کوئی حل نہیں ہے. اسٹیٹ کا یہ کام ہے کہ اسٹیٹ کو چاہیے کہ بچوں کے لیے اپروچیبل اینڈ افورڈیبل اس طرح کے سینٹرز بنائیں جہاں پہ ان کا ایک پراپر مطلب ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوں اس سینٹر میں. اب دیکھیں نا, مغربی ممالک میں سمر کیمپس لگتے ہیں. اب سمر کیمپ کا مطلب کیا ہے, ان کو ادھر جنگلوں میں وہ اس طرح کی جگہ بنی ہوتی ہیں جہاں پہ بچوں کو مہینے 2 مہینے کے لیے بھیج دیتے ہیں. وہاں پہ ان کے پاس موبائل نہیں ہوتا, ان کے پاس ٹی وی نہیں ہوتا. ان کو ہائکنگ سکھاتے ہیں, کیمپنگ سکھاتے ہیں, جو نیچر سے قریب چیزیں ان کے بارے میں ریسرچز بتاتے ہیں. وہ ادھر گھومتے پھرتے ہیں, اور وہ مطلب وہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ بندہ بن کے واپس آتے ہیں. یہ بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. ہمارے کنٹری میں آپ دیکھیں نا, اسٹیٹ کیا کر رہا ہے بچوں کے لیے, کیا کر رہا ہے, بچوں کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ رہا پراپر. ٹھیک ہے, اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ ایسے لاز بنائیں کہ ہمارے بچوں کے جو ہے نا اس کو بہت پریورٹی دی جائے. ابھی اتنے جرم ہو رہے ہیں, مطلب بچوں کے ساتھ بچے اغوا ہو رہے ہیں, بچوں کے آرگنز بک رہے ہیں, بچوں کے کیا ہو رہا ہے. تو یہ اس پہ کوئی اسٹیٹ کوئی پراپر کوئی وہ چیز نہیں, کوئی ورک آؤٹ نہیں ہو رہا. کیوں بچوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں؟ بلائنڈ اسپاٹ ان کی طرف ہم نے ایک رکھا ہوا ہے, اور یہی تو ہمارے فیوچر ہے. یہ بچے ہی تو ہمارے فیوچر ہیں, اور ہمیں پتہ بھی ہے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. بچے کیا کریں گھروں میں بیٹھ کے, ہم سب کو پتہ ہے. بس ہم نے ایک فیشن بھی بنا لیا ہے کہ بچوں کے پاس لیپ ٹاپ اور گیمنگ سسٹم کنسولز ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں نا بچوں, اچھا جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اسکرین ٹائم یوز کر رہے ہیں تو اس کے ایک یہ بھی ریزن ہے کہ بچوں کو انٹرٹینمنٹ نہیں کہیں سے مل رہی. ان کو انٹرٹینمنٹ رنگ برنگی دنیا ایک وہاں سے اویلیبل ہو جاتی ہے جسٹ ان فیو کلکس. تو اس کو مطلب اور کیوں نہیں انٹرٹینمنٹ مل رہی, ان کو کیوں نہیں دل کرتا کہ یار ہمارا ابھی ٹائم ہے, ابھی ہم نے اس فلاں ایکٹیویٹی سینٹر میں جانا ہے, ادھر ہمارے دوست اکٹھے ہوئیں گے, ہم نے اکٹھے بک ریڈنگ کرنی ہے, ہم نے اکٹھے ڈسکشن کرنا ہے, ہمارا ابھی اکٹھے ادھر وہ ٹائم ہے رننگ کا, ہمارا ابھی بیس بال کا ٹائم ہے, یا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی پرفارم کرنی, یہ بھی ختم ہو گیا. یہ بھی ختم ہو گیا. پراپر کورڈ اس طرح کے سینٹرز ہونے چاہیے نا. اسٹیٹ کام نہیں کر رہا, بجٹ نہیں نکال رہا اس حوالے سے کوئی صحیح طرح. تو اگر مختص بھی ہے تو نہ ہونے کے برابر وہ چیزیں ہیں, اور اگر وہ بنی بھی ہوئی ہیں تو وہاں پہ مطلب اس طرح کے سائیکولوجیکل ایکسپرٹس نہیں بٹھائے ہوئے, بس ایسے سفارشی لوگ جن کو پتہ بھی نہیں ان چیزوں کا, ان کو اس پہ بٹھایا ہوا ہے. سب سے بڑا ریزن یہ ہے, سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ لاقانونیت ہمیں نظر آتی ہے. کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ قانون کی بالادستی بچوں کے حوالے سے یا ایسے قوانین مرتب ہوتے نہیں دکھائی دیتے جو کہ ان کے لیے ضروری. دیکھیے ہمارے معاشرے میں کتنے بچوں کا ریپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑے بڑے کیسز ہوئے ہیں, اور وہ تو ایسے کیسز ہیں کہ چلو وہ نظر میں آ گئے,
لیکن ہمارے علاقوں میں جو کہ بالکل پسماندہ علاقے ہیں ادھر یہ عام چیز ہے, ٹھیک ہے. اور غربت کی وجہ سے جو میں نے کہا تھا آرگنز بیچ دیتے ہیں, یہ بھی بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں, بٹ کوئی اس پہ کام نہیں ہو رہا, کیونکہ ایسے بچے اٹھائے جاتے ہیں جن کے عموماً آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا, یا ان کی فیملی بیک گراؤنڈ انتہائی ویک مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کو فالو اپ نہیں کر سکتے. بیکاز ہماری کنٹری میں جو وہ کہتے ہیں کمپلیننٹ ہے, وہ اس بیچارے کو زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے, زیادہ بھاگنا پڑتا ہے, پھر ہمارے آفیشیل صحیح طرح پیش نہیں آتے, صحیح طرح سنتے نہیں ہیں, تو وہ پھر اب وہ کیا کریں گے اپنے بچوں کے لیے. جو 5-10 سال کے بچے ہیں, اب وہ گلی میں بھاگ رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, ان بچوں کے پاس انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, وہ کیا کریں گے, گلی میں جائیں گے. اب جو غربت سے مارے لوگ ہیں بیچارے, ان کے گھر میں نہیں ہے, چلیں لیپ ٹاپ وغیرہ نہیں ہے, تو اب وہ گلیوں میں کھیلیں گے, اب وہ ادھر سے ادھر نکل جائیں گے, وہ بھی پیرنٹس نے نظر نہیں رکھی ہوئی. بالکل ٹھیک ہے, کہتے چلو ٹھیک ہے جاؤ کھیلو کودو, گلی میں کھیلو کودو. اب وہ ہے تو ہیلدی ایکٹیویٹی, لیکن اس کا کنکلوژن آپ اس کا رزلٹ دیکھیں کہ اغوا ہو رہے ہیں بچے. اب اسٹیٹ ادھر کیا کر رہی ہے, کچھ بھی نہیں. اسٹیٹ بنائے نا سینٹرز, وہی میں کہہ رہی ہوں, اسٹیٹ سینٹرز بنائے اور افورڈیبل, بالکل افورڈیبل, مطلب سالانہ اس کے کچھ چند ہزار پیسے ہوں. صحیح. ادھر بچے چاہے گلی محلے ہیں, چاہے مڈل کلاس ہے, چاہے ہائی کلاس ہے, اس کو ایک سسٹم پراپر پلیٹ فارم ہو ان کے پاس کہ انہوں نے وہاں جانا ہے, وہاں ہیلدی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے, اینڈ دین پھر اپنے گھروں کو واپس آنا ہے. بہت ہی اچھی سجیشن زید نے دی ہے, اور آپ بھی اس طرح کی سجیشنز ہمیں دے سکتے ہیں, لائیو کالز کے تھرو بتا سکتے ہیں کہ آپ بچوں کی ذہنی نشو و نما پر کس طرح سے توجہ دیتے ہیں, یا پھر اس کے لیے کتنی ایفرٹس کرتے ہیں, اور کتنا ضروری ہے کہ بچوں کے لیے ہیلدی ایکٹیویٹیز پلان کی جا سکیں. تو آپ کس طرح سے کرتے ہیں, آپ ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کریں لائیو کالز کے تھرو. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہے. کچھ بچوں کے جو ہے وہ غذا کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ان کو کیا کھلائیں کہ ہمارے بچوں کی ذہنی نشو و نما بھی اچھی ہو جائے. کوئی ڈائٹ پلان بتانا چاہیں گی مہرین, کچھ ایسا سجیسٹ کر دیں, اسپیشلی آج کل کی روٹین میں جس میں بچہ رات کو تو دیر تک جاگتا ہے لیکن صبح وہ اٹھتا نہیں ہے کہ اب میں نے کون سا اسکول جانا ہے, اب میں نے نہیں اٹھنا, اور ناشتہ اسکپ ہو جاتا ہے. اچھا, یہ جب سے اسکولز بچوں کے جو ہیں بند ہوئے ہیں, بچوں کی تو جیسے ایک عید ہو گئی ہے نا, ان کا تو ہر دن ایک عید والا, بلکہ ابھی 1-2 دن پہلے ایک بچی سے میرا ہوا, میں نے کہا سپتمبر سے تو سنا ہے کہ اسکول کھل رہے ہیں, نہیں میں نے نہیں جانا. تو وہ جو بچوں میں ابھی وہ چیز ہے نا کہ واپس اسکول جانا, تو وہ بیک ٹو روٹین ہونا, وہ اب کچھ بچوں کو اچھا بھی نہیں لگ رہا. وہ ڈر رہے ہیں کہ اچھا پھر اسکول کھل جائیں گے, پھر ہم اسکول جائیں گے, بیکاز وہ گھروں میں اتنا زیادہ ایک مزے کی ان کی روٹین ہے, لیٹ نائٹ سونا, ان کی مرضی کی, لیٹ اٹھنا, اپنی مرضی سے جاگنا, سونا, کھانا پینا. یس ڈیفینیٹلی بچوں کی خوراک بہت افیکٹ ہوئی ہے اس درمیان میں. بچوں نے بہت ویٹ پٹ آن کیے ہیں, آؤٹ ڈور ایکسپوجر نہیں تھا, بچوں میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہوئی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان دنوں ہو رہا ہے کہ جی پیروں میں درد ہو رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, بیکاز آف وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی. وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی اگر ہو تو آپ کو باڈی پینز, بون پینز آپ کو ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, بیکاز سن لائٹ نہیں ہے بچوں کی آؤٹ ڈور. وہ بچے جو پہلے 10:30-11 بجے اسکول بریک ہوتا تھا اور وہ کھیلتے تھے, تھوڑا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرتے تھے, وہ بھی اب بچوں کی ختم ہو گئی. سو اس میں ان کو ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ ملٹیپل ہو رہی ہیں, آئرن ڈیفیشنسیز ہو رہی ہیں. لیٹ نائٹ ایٹنگ کا کانسیپٹ بڑھ رہا ہے کہ وہ کیونکہ یہ نہیں ہے کہ صبح اسکول جانا ہے, کوئی روٹین نہیں ہے, کوئی روٹین نہیں ہے. سو پیرنٹس بھی لیٹ نائٹ ایٹنگ کر رہے ہیں, بچے لیٹ نائٹ پروگرامز دیکھ رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں لیٹ نائٹ, انہوں نے اور کچھ نہیں, فروٹس کھا لیے, مینگوز کھا لیے, اینڈ ڈیفینیٹلی جب وہ لیٹ سو رہے ہیں تو لیٹ اٹھ رہے ہیں. اب جب بچہ 10:30-11 بجے اٹھتا ہے, 12 بجے اٹھتا ہے, تو اس کے بعد وہ جو بریک فاسٹ کرتا ہے وہ پھر لنچ نہیں کرتا, یا وہ ڈائریکٹ لنچ کرے گا تو وہ پھر بریک فاسٹ نہیں کرے گا. سو ہوتا کیا ہے کہ ایک آدھ میل اسکپ ہو جاتا ہے, اینڈ آٹومیٹیکلی پھر شام کو اسنیکس کے ٹائم پہ پھر بھوک لگ جاتی ہے. سو بچے پھر اسنیکس کے ٹائم میں کوئی ہیوی ایٹنگ کر لیتے ہیں, کوئی نگیٹس لے لیے, فرینچ فرائز جو ہیں بنا لیے, کوئی سینڈوچز وغیرہ شام میں کھا لیے, فریش جوسز, اس طرح کی چیزیں, ملک شیکس وغیرہ جو ہے وہ. اچھا ایک یہ بڑا پوائنٹ ہے کہ کیونکہ یہ بات آئی کہ ڈائٹ اچھی رکھیں کہ امیونٹی بوسٹ ہو, تو لوگوں نے اندھا دھند کھانا شروع کر دیا, ہر کچھ کھانا شروع کر دیا کہ جی امیونٹی اچھی ہو, امیونٹی اچھی ہو. سو امیونٹی اچھی کرنے کے چکر میں ایکسیسو بھی بچوں کو کھلایا گیا ہے, خود بھی کھایا گیا ہے, تاکہ اس سے ڈیفینیٹلی ان کے ویٹ پٹ آن ہوئے. اوبیسلی اگر آپ ایک چیز ضرورت سے زیادہ استعمال کریں, آپ کیلوریز ضرورت سے زیادہ لے رہے ہیں, فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ مینگو از گڈ, مینگو از اے گڈ سورس آف زنک, آپ مینگو لیں, یہ امیونٹی بوسٹ کرے گا. اب آپ دن میں 3-4 مینگوز کا ملک شیک پی لیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے, اس میں ویٹ جو ہے وہ پٹ آن ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ بھی یہی چیز ہوئی ہے کہ بچوں نے لیٹ نائٹ ایٹنگ کیا, پھر وہ لیٹ نائٹ جب گیجٹس یوز کر رہے ہیں, ساتھ میں کچھ کھا رہے ہیں, ہوم ڈیلیوریز کروا رہے ہیں. بہت سارے جو لیڈنگ جو ریسٹورینٹس تھے, انہوں نے رات کو 3
3 بجے تک اپنی ڈیلیوریز اوپن رکھی بیکاز ریسٹورینٹس بند تھے. سو انہوں نے اپنا ٹیک اوے اینڈ ہوم ڈیلیوری کا جو ٹائم تھا وہ صبح 3 بجے تک کیا ہوا تھا. پھر رمضان جو گزرا, رمضان بھی یہی سارا کرونا کی کنڈیشن میں سچویشن میں گزرا, اس میں بچوں نے بہت زیادہ ویٹ پٹ آن کیے. اب بیک ٹو روٹین چونکہ اب ہم ہو رہے ہیں الحمدللہ, کافی جو ہے بہتری ہوئی ہے. اب جب آہستہ آہستہ بیک ٹو روٹین ہو رہے ہیں تو ایک وہ کولیپس آ رہا ہے روٹین میں, بٹ ہوپ فلی کہ جب اسکولز اوپن ہوں گے تو وہ روٹین بچوں کی تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی. چونکہ میرے فیلو نے ایک بات کی تھی تو میں اس میں ایک چیز سوچ رہی تھی, ہم آئیڈیل سچویشن کی بات کریں کہ ایک بچے کو بہت اچھی خوراک ہو, بہت ہیلدی خوراک ہو, اور پیرنٹس ہر وقت بچے کو اپنی نظر میں رکھیں. یہ ایک بہت آئیڈیل سچویشن ہے کہ ماں بچے کے لیے خود بنا رہی ہے, ہیلدی کھانے بنا رہی ہے, اور بچہ فزیکل ایکٹیویٹی پہ بھی جا رہا ہے تو پیرنٹس اس کے ساتھ جا رہی ہیں. آج کل جو ہمارا مہنگائی کا دور چل رہا ہے, باپ تو جاب کر رہا ہے, ماں بھی جاب کر رہی ہے. اب ماں بھی 9 to 5 9 to 6 کی جاب کری. اچھا پرائیویٹ جابس میں جانے کا ٹائم ہے, آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. وہ بچے یا تو ڈے کیئر میں ہوتے ہیں یا پھر نانا نانی دادا دادی کے گھر پر ہوتے ہیں. پیرنٹس آن ڈیوٹی ہوتے ہیں سب. جب پیرنٹس کے پاس خود جاب پریشر اتنا زیادہ ہے اینڈ آفٹر ڈیوٹی آورس بھی ان سے اتنی زیادہ اور ایسے ایکسپیکٹیشنز میں ہیں, بچے اگنور ہو رہے ہیں, ان کی بچے صحت بھی ignore ہیں. متاثر ہو رہی ہے. اسی پر مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں.